औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। जनाबे वाला, अजीब मामलात हैं, अजीब मुल्क है, अजीब हुकूमत है, अजीब हुक्मरानी है, अजीब लॉज हैं, अजीब मामलात हैं, अजीब कानून है कि किसी एक चीज के ऊपर भी सियासी कायदीन के मुत्तफिक होने के बावजूद भी वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, उस चीज पर अमल दरामद किसी सूरत दिखाई नहीं देता। मैं आपको बताऊं कि सेनेट के अंदर सेनेटर ताज हैदर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनकी जानिब से कराची समेत सिंध भर के सेंसस के इश्यूज के ऊपर वाज़ेह तौर पर आवाज उठाई गई। उन्होंने कहा कि सेंसस सही नहीं हुए हैं और मर्दमशुमारी सही ना होने की वजह से सिंध को एनएफसी की मद में मिलने वाला जो पैसा है उसमें 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने आ रहा है, जिसके ऊपर फैसल सब्जवारी साहब, नाम निहाद अपनों की जमात के एक रहनुमा और मौजूदा सेनेटर, उनकी जानिब से भी इस बात की तायद की गई। हालांकि तायद बनती नहीं थी, उनकी वो इत्तेहादी जमात के रहनुमा हैं और अपोजिशन से ये आवाज उठ रही है तो उनके लिए काफी शर्म का मकाम है। लेकिन फैसल सब्जवारी साहब ने भी उठ के ये बात की कि जी 1.5 करोड़ की आबादी गिनी गई है, जबकि सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो 2.5 करोड़ की आबादी है। जबकि उसूली तौर पर अगर कराची के एक एक फर्द को माहिरीन की निगाह से देख लिया जाए तो ये आबादी 3 करोड़ से भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन इस वक्त मुत्तफिका तौर पर इस बात पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि 2.5 करोड़ तो होनी चाहिए। अब यहां पर मजे की बात यह है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत या मौजूदा वफाकी हुकूमत में बराजमान सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब भी इस बात की तायीद करते हैं कि जी सेंसस के मामलात कराची समेत सिंध भर में सही नहीं हुए और इसी तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एनएफसी का फंड जारी किया जा रहा है। तो असद उमर साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, शायद वो खुद भी भूल जाते हैं कि उनका ताल्लुक मौजूदा ऐसी सियासी जमात से है जो विफाक पर बराजमान है। और असद उमर साहब को यह बात सोचनी चाहिए कि जब आप विफाकी हुकूमत के अंदर एक अहम वजारत के ऊपर बराजमान है तो आपका मुतालिबा करना नहीं बनता, आपका मामले के ऊपर इंप्लीमेंट करना बनता है, जो आपसे किसी भी किस्म का उम्मीद नहीं रखा जा सकता कि किस तरह से मामले को आप लोग सेटल करेंगे। और असद उमर साहब की मैं क्या बात करूं, मौजूदा मौसूफ ये फरमाते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन है कि हर बार जो है वो मर्दमशुमारी 10 साल बाद होती है, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विफाकी हुकूमत है वो 5 साल में करेगी। जनाबे वाला कोई इनको आके बताए कि 5 साल में तो आपकी हुकूमत ही मौजूद नहीं होगी, आप सेंसस के ऊपर कहां लारे लप्पे दे रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर असद उमर साहब से सवाल बनता है, जिसका जवाब उनके पास, मैं यकीनन ये बात कहता हूं कि असद उमर साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा कि आप लोग मुतालिबा ना करें, आप लोग आवाज ना उठाएं, ये आपका काम नहीं है। ये या तो अपोजिशन जमातों का काम है या मीडिया का काम है। आप उनकी नौकरियां ना छीने, आपकी वाज़ेह तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप इंप्लीमेंट की तरफ आए। तमाम इजलासों में शिरकत करने के लिए आपको दावत इसलिए नहीं दी जाती कि महज आप वहां कठपुतली का तमाशा लगाकर रखें। आपका काम है कि वाज़ेह तौर पर आप उस मामले के ऊपर इंप्लीमेंट करें। अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो कराची के अंदर पीएफसी की फंड के अंदर जो मामलात हैं उनको भी देखा जा रहा है, और कराची की आबादी अगर सही नहीं गिनी गई तो कराची के वसाइल उनको मौजूदा हुकूमती दौर के अंदर कैसे मिल सकेंगे, इस पर भी बात होगी। तमाम सियासी जमातों ने आवाज उठा ली, तमाम सियासी जमातें एहतजाज करके बैठ गईं। इस मामले का आउटपुट क्या निकला है इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के अहम रहनुमा हैं डॉक्टर सफान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आवाज उठाई जा रही है मुसलसल, तमाम सियासी जमातें इस मामले के ऊपर एक पेज पर हैं, सब मानते हैं सेंसस सही नहीं हुए, तो कौन सा ऐसा इस्तिखारा किया जा रहा है जिसमें हर दूसरे दिन ना आ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, इसमें ना 2-3 जावियों से इस चीज को समझने की जरूरत है ना जी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जमाते हुकूमत में है ना, उन्होंने तो सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं ना, वो शिकवे करने की पोजीशन में होने नहीं चाहिए, एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जो कदम लगाया है कराची वालों के ऊपर, बिलखुसूस कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर भी लगाया है, खुसूसन कराची के ऊपर, ऐसी तबाही का काम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कभी नहीं कर सकी थी जो तहरीक इंसाफ ने कर दिया। देखिए, एक चीज जो क्वेश्चनेबल मर्दमशुमारी थी, एक मुतनाज़ा मर्दमशुमारी थी, आप उसको मुतनाज़ा पड़े रहने देते। हम तो कहीं ये नहीं कह रहे कि आप इसको अप्रूव करते या आप इसको रहने, आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे ना, आप उसको बेहतर नहीं कर सकते थे हुकूमत में होने के बाद भी, आप उसे मुतनाज़ा रहने देते। लेकिन गजब खुदा का, ऐसी कौन सी दुश्मनी इन्होंने निकाली कराची वालों से जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें इनको दी, इन्होंने उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, मुश्तरका मुफादात काउंसिल में अप्रूव किया।
اچھا یہ تو ظلم پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہ اس کو اپروو کر دیا. اچھا اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ جو اس وقت کراچی کے ساتھ زیادتی ہونی تھی وہ ہو گئی. جو 3 کروڑ کی آبادی کا شہر تھا اس کو اپنے 1 کروڑ 60 لاکھ گن کر اس کے اوپر اپنی سٹیمپ مار کے. تو سر آپ ابھی بھی اس بات پہ جو ہے وہ متفق ہیں کہ جی یہ 3 کروڑ کی آبادی کا ہی شہر ہے؟ کیونکہ آبادی تو یہاں کی اگر جہاں نظر دوڑائیں آبادی ہی آبادی ہے, تو دکھائی تو یہ بھی دیتا ہے کہ 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی آبادی. 100% yes علی بھائی, 100% yes. I totally agree with what you are saying. جینوئن بات ہے کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے, اور اس پر تو نادرا کی رپورٹس موجود ہیں. خود آصف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ اس کو ڈیفرنٹ فلورز پہ اس چیز کو کہا جا چکا, اور متعدد سرویز ہیں اس کے اوپر تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. گڑبڑ کہاں ہوئی کہ اس کے ایک تو جب تحریک انصاف نے جب یہ کراچی والوں پہ حملہ کیا تو ہمیشہ کی طرح ایک جماعت جس نے کراچی کے ووٹ کو بیچا, کراچی کے لوگوں کو بیچا, وہ ان کے ساتھ اس وہاں پر بیٹھی اور ایک میسج ڈرامائی اس کے اندر ایک اختلافی نوٹ لکھ کر اس کو اپروو کروا کے انہوں نے جانے دیا. کیا یہ جس وقت یہ 4 احتجاج تو آپ لوگوں نے بھی کیا تھا سر, وہ بالکل جائز ہے, آپ دوسروں پر تبرہ کر رہے ہیں, میں آپ کے تبرے کی بڑی جو ہے وہ اہمیت سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ بھی تو پوچھنا چاہوں گا نا سر, اتنی جگہ آپ لوگوں نے مظاہرے کیے, دھرنے دیے, اتنی جگہ آپ لوگوں کا احتجاج ہوا, سر آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا؟ یا پھر آپ یہ بات بول دیں کہ کراچی میں محض سیاست کو زندہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے وہ احتجاج کیے تھے؟ نہیں, میں آپ کو دیکھیں بھائی, آپ کا بہت جینوئن کوشچن ہے. دیکھیں ہم دو قسم کی پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے نا. ہم جو پالیٹکس, کیونکہ ہم اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں, ہم اس وقت سیٹیں جیتی ہوئی پارٹی نہیں ہے, ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے لوگوں میں مرحبا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا تصور کیا جاتا ہے. آپ لوگ کب یہ ثابت کریں گے سر کراچی کے اندر آپ لوگوں کے اتنے کارکنان موجود ہیں, جہاں مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے ہو جائیں وہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد لگ جاتی ہے, تو سر اس کے باوجود بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر پا رہے, تو کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے پیچھے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی, دیکھیں ہم نے ابھی ہمارا آپ کو ریسنٹلی آپ کو میں یاد دلاؤں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمارے ایک احتجاج ہوا تھا, اور ابھی آج سے 2-3 دن بعد ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں احتجاج ہے. ہم ڈیفینیٹلی احتجاج کریں. دیکھیں ہم اس چیز پر بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے جتنے احتجاج اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ تمام ہم سڑک کی اس طرف کر رہے ہیں, اور ہم نے حکومت کو یہ وارن کرا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح ہمیں پریشان کیا, کراچی والوں کو پریشان کیا, تو اب ہمیں سڑکوں پر اس طرح آئیں گے کہ ہم راستے بھی بلاک کریں گے, ہم سڑکیں بھی بلاک کریں گے, اور پھر ہم ایک دوسرے طریقے کی پالیٹکس اسٹارٹ کر دیں گے, جس میں پھر اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لیکن ایونچولی تکلیف پر حکومت کو. ہم نہیں چاہ رہے, ہم سمجھا رہے ہیں پیار سے, محبت سے, اور ایک اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پا رہے ڈاکٹر صاحب, تو یہ بھی تو بات سامنے آتی ہے نا صفان بھائی, کہ اگر چلے ٹھیک ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اقتدار میں نہیں ہیں, ہم لوگ صرف احتجاج کر سکتے ہیں, تو جو موجودہ حکومت ہے یا موجودہ حکمران سیاسی جماعت ہے, ان کی جانب سے بھی یہی سوچ جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے کب تک کھیلے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ان کے پاس تو یہ علی بھائی یہ بات یہ کر نہیں سکتے نا, ان کے پاس اس چیز کا عذر نہیں ہے. جن سیٹوں پر ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے ان سیٹوں سے حکومت چل رہی ہے, لیکن یہ آج بھی جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی 9-0 کھلوا دو. بھائی 9-0 کھلنے سے کیا کراچی کو اس کا ڈیو شیئر مل جائے گا, یا 9-0 کھلنے سے کیا کراچی والوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہاں پہ پانی, روزگار, تعلیم, صحت کی سہولیات آ جائیں گی. تو یہ ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر رہے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اگر اس وائس کو ریز کرا تو اس میں صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بھائی ان کو این ایف سی کی مدد میں پیسے چاہیے, جب پی ایف سی انہوں نے کرنا نہیں ہے. سر آواز تو اٹھائی نا پارلیمنٹ کے اندر, سر اس بات پہ تو اپریشیٹ کریں ڈاکٹر صاحب, اس بات پہ تو اپریشیٹ کریں نا کہ کم از کم سینیٹر تاج حیدر صاحب نے آواز اٹھانے کی جرت تو کی, کم از کم ان سیاسی جماعتوں سے تو بہت بہتر ہیں جنہوں نے وہاں آواز اٹھانے تک کی زحمت نہیں کی اس معاملے کے اوپر. دیکھیں میں تو اس کو میں بالکل اپریشیٹ کرتا, بالکل میں کرتا, لیکن میں اس لیے اپریشیٹ کرنے کی ان کو پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ ان کے پاس آج اختیار ہے, اقتدار ہے. جتنی چیزیں یہ کر سکتے تھے اس کا 1% بھی نہیں کیا. میں واضح طور پر اس چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس میں ایجنڈا بھی ان کا یہی ہے کہ بھائی ایک این ایف سی ایوارڈ سے پیسے ملیں گے, اور اومنی سسٹم اور تناسب سسٹم جیسے سسٹم ان کو فلرش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. کرنا تو یہ کام تحریک انصاف نے بھی چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی چاہیے, بالخصوص ایم کیو ایم نے کرنا چاہیے, جنہوں نے اس کراچی سے مینڈیٹ لیا ہر دور میں. پی ٹی آئی نے مینڈیٹ لیا یہاں سے, لیکن اینڈ آف دا ڈے کراچی والے سفر کر رہے ہیں. ابھی کراچی والوں نے سوچنا ہے علی بھائی کہ کیا انہی لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ووٹ واپس دینا اور اسی طرح اپنی قیمت لگوانی ہے, یا جنرل تبدیلی لا کر یا کراچی کے جو حقیقی جنرل مسائل ہیں ان کو حل کروانا ہے. اس کا فیصلہ کراچی والوں نے کرنا ہے. تو سر کراچی والے تو یہی فیصلہ کریں گے نا, پھر وہ ماضی کا دور ہی صحیح تھا, کم از کم لاشیں گرتی تھی, مسائل اتنے زیادہ نہیں تھے. مصطفیٰ کمال صاحب میئر ہوا کرتے تھے, ڈپٹی میئر بھی کوئی نہ کوئی تھا, اور اس کے بعد دوبارہ کراچی کے اندر ایڈمنسٹریٹر آ گئے, اس کے بعد یہ دوبارہ ایم کیو ایم کا میئر آ گیا, اس کے بعد دوبارہ ایم کیو ایم کا میئر آ گیا. تو یہ تمام تر صورتحال پھر وہ یہ کراچی والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ایک آواز جو لندن سے بند ہوئی تھی اس کو دوبارہ کھل جانا چاہیے. اگر یہی صورتحال ہے, کم از کم ان کے دور میں مسائل حل تو ہو جایا کرتے تھے, ہم کسی ایم این اے ایم پی اے کا جا کے گربان پکڑ سکتے تھے. نہیں دیکھیں علی بھائی, یہ بھی ایک پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. اگر آپ ایم کیو ایم کا 32 سال کا ٹائم اٹھا کر دیکھیں
تو اگر یہ سید مصطفیٰ کمال بھائی سے پیچھے کا پورا ٹائم لے لیں اور اس کے بعد کا پورا ٹائم لے لیں اور یہ اپنی کارکردگی سامنے رکھیں تو بڑا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کاروائی کی ہے. اگر تو سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا علی بھائی تو ہمارے کچھ سین تو نہیں نکلے ہوئے نا کہ ہمیں کہیں تو اور جا کر کچھ اور کرنے کی ایک محنت اور ایک جدوجہد کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں. جب ایک چیز تباہی کی طرف جا رہی تھی اور گئی, اور وقت نے ثابت کیا کہ ایک چیز آپ کے ملک کے خلاف, آپ کے شہر کے خلاف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, تو اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتا تھا. اور بالکل اگر ابھی بھی میں نے ایک جگہ میں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو اگر کسی بھی طرح ہیلو کا انتظار ہے تو ہم تو تیار ہیں بھائی کہ آپ ہیلو کریں, کہ اللہ کا شکر ہم تو تبھی آئے تھے جب یہ ہیلو چل رہی تھی. آپ اس ہیلو کے ساتھ بھی اگر دیکھتے کوئی اور تباہی دیکھنا چاہتے تو موسٹ ویلکم, وی ہیو نو ایشو ایٹ آل. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کراچی کی حقیقی نمائندگی کون کر سکتا ہے, کراچی کو جنرلی سرو کس نے کیا, کراچی کی صحیح آواز کون ہے, یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے حق میں فیصلہ اب تک کیوں نہیں آیا سر؟ بائی الیکشنز دیکھ لیے, جنرل الیکشنز دیکھ لیا, بلدیاتی انتخابات بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا لگ رہا ہے سر انہی سینسس کے معاملات کے اوپر سب سے زیادہ آواز میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر کہ آپ نے بھی اٹھائی, ایم کے والوں نے بھی اٹھائی اور وہاں بھی اٹھائی, بعد میں جی صرف ایک فیصلہ آ گیا اور ایک فیصلہ جو ہے وہ کاغذ پر آ گیا اور وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. عوام کہاں اسٹینڈ کریں گے سر اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں علی بھائی, اس میں آپ کو سمجھنا ہے نا کہ اگر آپ اس میں ہماری یا ان کی یا ان لوگوں کی آوازیں اپریشیٹ کریں دیٹس گڈ نا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ردی کا ٹوکرا میں جو کاغذ گیا ہے اس کاغذ کو بنانے میں ایم کیو ایم کا حصہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے, تو دے آر پارٹ آف دا پرابلم, دے کین نیور بی دا پارٹ آف دا سولوشن. یہ ایک اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں ایک ووٹ کا جو ہمارے پاس ایک ہی شاید لیکنگ ہے اس وقت, جو کہ بہت اہم لیکنگ ہے جس کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ووٹس ہمارے پاس آج نہیں ہے. دیکھیں اب جب نئی جماعتیں بنتی ہیں تو بگر تھنگس ٹیک ٹائم, وقت لگتا ہے. عمران خان صاحب آج پوری وفاق کی حکومت ہے, ان کو تانگا پارٹی سب کہتے تھے نا, اور آج اسی تانگا پارٹی کے آگے سب لائن سے کھڑے. تو دیکھیں بگر تھنگس ٹیک ٹائم, کچھ وقت لگتا ہے, ہم بھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی فار شور ہماری ہوگی, اور آئندہ آنے والا بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد جنرل الیکشن اس چیز کی گواہی دے گا. علی بھائی این 249 بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے, جہاں پر 15,000 لے کر ووٹ لے کے کوئی کھڑا ہوا, اور ہمارے ووٹ سٹنگ وفاقی حکومت سے زیادہ, ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹس کے ساتھ ہم سٹینڈ کر رہے تھے. 10,000 ووٹ پر ہم تیسرے نمبر پر تھے, اور جیتنے والا زیادہ اوپر نہیں 15,000 پہ تھا. تو ہماری سکسیس ہے الحمدللہ, گریجولی ٹائم ول پروو اٹ. اچھا, تو کیا لگ رہا ہے سر آگے آنے والے وقتوں میں سینسس کے معاملات کے اوپر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ اپنے انٹرو میں جو ہے وہ کوٹ کر چکا ہوں, میں دوبارہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہونے چاہیے, اور 5 سال بعد جو ہے وہ موجودہ وفاقی حکومت سینسس کرائے گی. اسد عمر صاحب کو نہیں پتا کہ 5 سال تو کیا 3.5 سال ویسے ہی گزر چکے ہیں, 5 سال بعد تو کون کہاں جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہوگا یہ پتہ ہی نہیں ہے. اگلی 5 سال کی حکومت شاید ان کی ہوئی نہ, بلکہ یقیناً نہیں ہوگی جو حالات ہیں. نہیں دیکھیں یہ تو کلیئرٹی کے ساتھ ہے بالکل کہ جو انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس شہر کراچی میں, اس صوبے میں اور اس ملک میں, اس کا تو پورا شیئر اسد عمر صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو جاتا ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب تو یہ والی باتیں اس لیے نہ کریں کہ لوگوں کے زخموں پر اب اور نمک نہ چھڑکیں. میں اسد عمر صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں جب انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا نا, اس کو مشترکہ مفادات کونسل میں انہوں نے اپروو کرا دیا, اب جب نیکسٹ بھی کبھی بھی یہ نیکسٹ ہوتی ہے آپ کی سینسس کا ایشو, مردم شماری ہوتی ہے, تو اس میں تو آپ اسی کو سمبلائز کریں گے نا, اسی کو آپ ایک ایگزامپل بنائیں گے, یہیں سے تو آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی. تو آپ نے جو کام کیا اس کا ازالہ تو آئندہ 10 کے 100 سالوں میں بھی نہیں ہوگا. جو آپ نے کاری ضبط کراچی والوں کے اوپر لگائی ہے اس کا ازالہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. یہ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے فائدہ تو یہ کچھ پہنچا نہیں سکے, الٹا جو ہوئے ہوئے کام تھے اس پر بھی انہوں نے نقصان پہنچا. جو کام یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر سکی وہ تحریک انصاف نے کر کے دکھا دیا, اسد عمر صاحب اور ان کی کیبنٹ, ان کی ٹیم کے لوگوں نے کر کے دکھا دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب کتنا بڑا المیہ ہے سر کہ 12 ایم این ایز ہوں جس میں سے وفاقی وزراء بھی چنے جائیں, گورنر کراچی سے ہو, صدر مملکت کراچی سے ہو, اور جس شہر سے وہ تعلق رکھتے ہوں وہیں کے جو ہے وہ مسائل کا حل ان کے پاس موجود نہ ہو, اور بیسک مسئلہ کہ وہاں کے شہریوں کو صحیح گنا ہی نہیں جا رہا. اس کا مطلب یہی ہے کہ کراچی والوں کے لیے جو ایک تاثر ہے کہ یہ ہاتھ کھینچنے کے بجائے ٹانگ کھینچنے کے ماہر ہیں. نہیں تو بالکل ٹانگ بھی کھینچنے کے ماہر ہیں, اور جسم کے جو باقی بچے ہوئے آ جائیں گے وہ بھی کھینچنے میں ماہر ہیں. اچھا دیکھیں علی بھائی یہ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ اگر یہ ہر چیز میں 18ویں ترمیم کی ڈھال لیتے, ٹھیک ہے بھائی, ہم ان کو چھپنے رہتے ہیں 18ویں ترمیم کی ڈھال کے پیچھے, لیکن یہ کام جو ان کی اپنی کیبنٹ میں آیا وہ انہوں نے کیسے اپروو کیا. ہر چیز کا تو پیپلز پارٹی پر بلیم ڈالتے ہیں, بالکل 100% ڈالنا بھی چاہیے, لیکن جو آپ کے اپنے حصے کا کام تھا اس پر تو آپ پرفارم کرتے. غضب خدا کا آپ اس پر بھی پرفارم نہیں کر سکے. وہاں پر بھی آپ نے کراچی دشمنی مظاہرہ ایک کر کے دکھائی, جس شہر سے وزیر اعظم صاحب خود الیکٹ ہوئے اور کہتے تھے بھائی کراچی سے وزیر اعظم اور ایونچولی وہ سیٹ انہوں نے کوئٹ کری. یہ تاثر ختم کر لیں ڈاکٹر صاحب کے کراچی سے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, وہ سیٹ چھوڑ کے وہ میاں والی سیٹ والی جو حکومت تھی ان کو وہی لے کر آئے ہیں. کراچی کے اندر سے پرائم منسٹر نہیں ہے سر, یہ تاثر اپنا تھوڑا سا صحیح کر لیں, صدر مملکت کراچی سے ہیں سر.
साहब मैंने ये जीते तो थे ना ये सीट जहाँ से, और इन्होंने तासुर भी ये दिया था। अगर आपको याद हो तो गुलशन इकबाल में बोर्ड्स लगे होते थे कि वजीर आजम कराची से, इन्होंने पूरी कैंपेन चलाई थी। वो अलग बात है कि जब ये जीत गए तो इन्होंने कराची की सीट को जूते की नोक पर रखा और उसके बाद कहीं और की सीट से इन्होंने गया, तो इन्होंने तो उसी वक्त क्लैरिटी के साथ बता दिया था कि कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है कराची के मसाइल हल करने में। आज भी इनके एमपी एमएनए देखे ना भाई, इनका एक एमएनए दूसरे एमपी के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। ये जो इनके एक ये हमारी हल्के के एक एमपी है और अब्बास जाफरी के खिलाफ एफआईआर कराते हैं, अब्बास जाफरी इनके खिलाफ। तो ये तो इनके अपनी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक बार एक इनके एमएनए जाते हैं, वो कहते हैं मैं आया नहीं हूँ, बुलवाया गया हूँ। तो भाई ये क्या तरीका कार है इस तरह आप और आप कराची का मजाक उड़ा रहे हैं ना, कराची के लोगों के वोट का आप मजाक उड़ा रहे हैं, कराची वालों ना महरूमी फैला रहे। और इससे होगा क्या? देखिए अली भाई, मैं थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इससे ये ऐसा तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि इस शहर में खाकम बदन वापस खाना जंगी ना शुरू हो जाए। ये इशू नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का, जहां के लोगों को आप गिनने से घबराएंगे, गिनने से डरेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों में एहसास महरूमी नहीं फैलेगी? और जब एहसास महरूमी फैलेगी तो उसका एक रिटेलिएशन होगा, रिएक्शन होगा। हम डरते हैं उस वक्त से कि इस शहर में जब हर एक घर में एक शख्स आग लगाने के लिए तैयार बैठा हो, खुदा ना खासा लोगों के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो मुल्क चलाने वाले इदारे हैं उनको सीरियसली इन इश्यूज को लेना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और कैटेगोरिकली कराची के में लोगों को फैसले करवाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सफान मलिक साहब, पाक सर जमीन पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और जो बात वो कर रहे थे बिल्कुल वो बात जो है वो इंप्लीमेंट कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं उसके तनाजुर में हम यही कह सकते हैं कि मौला ना करे कि वो वक्त आए कि जी कराची के अंदर दोबारा वही सब सूरत हाल हो या फिर वही जलाओ घिराव हो जो माजी में कभी इस कराची की किस्मत रहा है और इस कराची के ऊपर एक बदनुमा दाग बनकर रह गया है। और अगर कराची के सेंसस के मामलात हल हो रहे हैं तो होने चाहिए, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, वजूहात तलाश की जाएं कि अगर तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर इलेक्शन कैंपेन कराची के नाम पर चलाई गई तो उसके बाद कराची का एक देरीना मसला जो मुसलसल सर उठा रहा है, हर सियासी जमात उस पर स्टैंड कर रही है, हर सियासी जमात उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठा रही है, आवाज बुलंद कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी। तो ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? कहां से बोला गया है कि कराची के शहरियों को सही ना गिना जाए? एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ दीगर मौजूआत को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे और ये एक ऐसा मौजू है जिस पर कोई बात करने के लिए शायद तैयार नहीं है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो ऐसे मामलात के ऊपर भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे मौजूआत को प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाया जाए, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे मौजूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए ताकि अगर मेरे वतन अजीज़ को अगर मगरिब की जानिब या मगरिब के ईमा पर पालने वाले मुमालिक के दर पर देना है तो मैं पहली फुर्सत में उसके ऊपर आवाज़ उठाऊंगा। और मैं बात कर रहा हूं सेनेट के अंदर से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वाज़े तौर पर देखा गया है कि एक सेनेटर जो कि बवांगे दहल ये आवाज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने की मुनज़्ज़म साजिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो मगरिब के जितने कवानीन हैं वो यहाँ पर लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ हुक्मरान कुछ मामलात भूल जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जिन चीज़ों के निफाज की आप बातें कर रहे हैं उसमें इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुमानियत पाई जाती है। कानूनी एतबार से ये किन मामलात को जो है वो जन्म ले सकता है या किन मसाइल को जन्म दे सकता है, इसके असरात जो हैं वो माशरे पर बहुत ही ज्यादा मुज़िर होंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। वकास भाई, क्या कहना पसंद करेंगे? सूरत हाल के अंदर सर यही चीज बाकी रह गई थी, इसके निफाज के ऊपर भी आवाजें उठने लगी हैं, क्या कहेंगे? कानून क्या कहता है इन मामलात को लेकर? देखिए, फर्स्टली आई मस्ट से दिस इज अ वेरी अबैशिंग पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट किया गया सेनेट के अंदर। और सेकेंडली, जहां तक इसके लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है तो आई मस्ट से कि हमारे आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 227 मौजूद है। एट द सेम टाइम जो आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया 1985 में और 12 मार्च की रेजोल्यूशन को भी आइन का हिस्सा बनाया गया। इन दोनों चीज़ों के तनाजुर में देखें तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कुरान से, जो सुन्ना के मुतसादिम हो। एट द सेम टाइम बड़ा कैटेगोरिकली 227 के अंदर इन चीज़ों की वजाहत की गई है कि ऑल द लॉ शैल बी ब्रॉट इन कंफर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड द सुन्ना।
کہ اسلام کے مطابق ہی تمام قوانین کو ڈھالا جائے گا، لیکن یہ جو قانون ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ مسودہ جو اس وقت سینیٹ کے اندر پیش کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بیشنگ سی صورتحال ہے کہ یہ پاکستان میرے خیال میں ریاست مدینہ کے بعد واحد ایسی ریاست ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی گئی ہے، اور ہم ہمیشہ یہاں پہ اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ بالکل اسلام کے جو نارمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، اس کے جو بنیادی اصول ہیں، لوازمات ہیں، اس کے خلاف ہے۔ ہم جنس پرستی کا کنسپٹ پاکستان کے اندر پروموٹ کرنا، دس از سم تھنگ ویری آڈ ان آور لیگل فریم ورک۔ سیکنڈلی جو یو کے اندر بھی اس کا کنسپٹ ملتا ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی سوچ بچار کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ 2004 کا ان کا ایک لوکل لا ہے، لیجسلیشن ہے، جس کے اندر اگر کوئی بھی شخص اپنی جنس چینج کرنا چاہتا ہے، اپنا جینڈر چینج کرنا چاہتا ہے، فرسٹلی نیڈ ٹو سبمٹ اپلیکیشن، اور اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد سے 2 سال کا وقت دیا جاتا ہے کہ یو نیڈ ٹو پونڈر اپان یور ریکویسٹ۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنا جنس وہ چینج کرنا چاہتا ہے، جینڈر چینج کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد اس کی کنسنٹ لے کے کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سو فار ایز آور کنٹری از کنسرن، آور نیشن از کنسرن، اگر آپ اس طرح کے وائڈ ایبولیشن لاز کو پاکستان میں انفورس کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑی جو ہمارے ریلیجیس کوارٹرز کی طرف سے ریزسٹنس فیس بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ریلیجیس پارٹیز کی ریزسٹنس ہے، ریزنٹمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جی اگر آپ اس طرح کی قوانین لے کے آئیں گے تو الٹیمیٹلی پھر ہمارے ریلیجیس کوارٹرز روڈز پہ نظر آئیں گے، اور یہ ویسے ہی نامعقول، نامناسب اور ہمارے مذہب کے بھی اگینسٹ ہے۔ یہ جو ہماری جو مذہبی روایات ہیں، نارمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہماری قانونی طور پہ بھی آرٹیکل 8 کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ لیکن بیرسٹر صاحب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک منظم لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، کیونکہ کچھ اعلیٰ عہدوں کے اوپر براجمان لوگوں کے بھی جو ہے وہ نام سامنے آئے ہیں۔ ایک نام میں لینا پسند نہیں کروں گا، وہ باقاعدہ امریکہ کے اندر ہم جنس پرستی کی جو ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے تو اس کے بعد ہم کس چیز کی گنجائش کی جو ہے وہ توقع رکھ رہے ہیں سر، کہ اگر ایسے معاملات چلیں گے پاکستان کے اندر تو آگے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں؟ کیونکہ لوگ، کسی بڑے پرش نے کہا ہے سر کہ مغرب کی سمت جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح جی، دیکھیں اگر ہم اپنے مرکز سے دور نکل جائیں گے تو جس نے بھی یہ کہا کہ تم افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو مرکز ہے اپنا وہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے آئین کے پریمبل کو، ابتدائیے کو آپ اٹھا کر دیکھیے تو اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو اسلام ہے دیٹ وڈ بی دا اسٹیٹ ریلیجن۔ جی یہاں پہ کسی قسم کی سیکولرزم کی بات نہیں کی گئی، آئین کے اندر کسی قسم کی ہم جنس پرستی کی بات نہیں کی گئی، اور اسلامی کنسپٹ آف اسٹیٹ ہے اس کے اندر ان چیزوں کا کوئی سپیس نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ مغرب کی لابیز کو، یو ایس اے کی، یو کے کی لابیز کو اگر پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ نے بات کی اس کا صرف اور صرف نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور ہماری جو اخلاقی اقدار کا جنازہ اٹھانے کے مترادف ہیں یہ ساری چیزیں۔ ویسے بھی پاکستان کے اندر بھی دا پیسیج آف ٹائم جو ہے، اگر ہم اخلاقی گراوٹ کی ان حدوں پہ آن کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں ظلمتوں کے پہاڑ ایک لکیر اور سانس کی سرگوشیاں سلسلہ سے محسوس ہوتی ہیں، تو اس کے بعد اگر اس طرح کے بھی قوانین، ایسے ڈاکومنٹس، ایسی لیجسلیشن اگر آپ کریں گے تو جو ہمارا کنسپٹ آف اسٹیٹ تھا، جو اسپرٹ آف اسٹیٹ تھی، اور جو ایک ہم آزاد مملکت خداداد اسلامی اصولوں کی ماذگاہ بنانا چاہتے تو پھر ہم اس سے منافی کام کر رہے ہیں۔ ہم وہ نارمز کو، ٹریڈیشنز کو، یا وہ اسلام کے اسپرٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں جس کی ممانعت آرٹیکل 227 کرتا ہے، جس کی ممانعت آرٹیکل 2A کرتا ہے، جس کی ممانعت آرٹیکل آئین کا پریمبل بذات خود کرتا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی کہ لوگ لابیز ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، جی اس پراپوگنڈے کو پرویل کرنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نبزما ہونے کی ضرورت ہے۔ اور کسی بھی اس قسم کے قوانین کو اگر پارلیمنٹ پاس کرے گی تو میں سمجھتا ہوں دس وڈ بی دا بلیک پیس آف لیجسلیشن ان پاکستان۔ لیکن بیرسٹر صاحب کیا لگ رہا ہے پھر، دیکھیں کچھ لوگ یہاں پر جو ہے وہ لبرل اسٹیٹ کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں، اور اسی کی آڑ میں کچھ لوگ جمہوری اسٹیٹ کہتے ہیں، اور اسی تمام تر صورتحال کی آڑ میں اس قسم کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ کیا لگتا ہے سر، آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہے، لاہور میں کچھ خواتین نکل آتی ہیں یا پھر کہیں کراچی کے اندر کسی جگہ ایسی جگہ احتجاج ہو جاتا ہے جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتا، کیا لگ رہا ہے سر ایسے لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہونی چاہیے کیونکہ ان کا نظریہ فروغ پا رہا ہے سر؟
بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں جہاں تک فریڈم آف اسپیچ کی بات ہے کہ آپ کا آزادی کا تحریر و تقریر کا جو حق ہے اس پہ کچھ لیگل کنسٹرینز ہیں, کچھ پابندیاں ہیں. میننگ دیر بائی کہ آپ جو پاکستان کی دو قومی نظریہ ہے اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس سے پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو. جی اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو میننگ دیر بائی کہ آپ جو پاکستان کے قیام کا مقصد تھا, جو اسلامی مملکت خداداد تھی, آپ اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں, آپ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, تو لیگلی قانونی طور پہ اس پہ امپیڈیمنٹس ہیں, کنسٹرینٹس ہیں, نہیں کر سکتے. اور بالکل آپ نے درست کہا, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر جو بھی لوگ اس پراپوگنڈے میں یا اس مشن کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بالکل قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے, ان کے خلاف سیڈیشن کے مقدمات درج کرنے چاہیے پاکستان پینل کوڈ کے تحت. ایٹ دی سیم ٹائم جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اسے لبرل اسٹیٹ کہتے ہیں, کچھ ڈیموکریٹک اور کچھ اسلامی. ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہے دیٹ از کین آلسو بی اے کالڈ اور آپریٹ ایز اے اسلامک اسٹیٹ. جی لیکن جو لبرل اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ بالکل ایک یکسر مختلف کنسیپٹ ہے, اور اسلام کے اندر بالکل ڈیموکریٹک رائٹس دیے جاتے ہیں, تمام شہریوں کو دیے جاتے ہیں. اور پرائم منسٹر بھی ہمیشہ یہی بات کرتے تھے کہ ہم فلاحی مملکت خداداد ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتے, تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹس کی جو اور اس طرح کے بدترین قوانین کی کوئی گنجائش نہیں ہے جنہیں زرد یا جنہیں سیاہ قوانین بعد میں گراتا جائے طریق کے حاشیوں پہ. تو لہٰذا یہاں پہ ان کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے. اور جتنے ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے اور ٹھیکے دار تھے اور علمبردار تھے وہ آج کہاں پہ سوئے ہیں اور کہاں پہ وہ کھڑے ہیں کہ یہ اس طرح کے قوانین تو پیش بھی نہیں ہونے چاہیے, چونکہ ایک پروسیس ہے. جب اس طرح کا کوئی قانون پیش کیا جاتا ہے اس کو پروسیس سے گزارا جاتا ہے, اور پروسیس میں اس طرح کے قوانین کو یک جنبش قلم مسترد کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس یا لوور ہاؤس میں سے پیش کر کے اس کا سریعام تماشا لگایا جائے. لیکن بیرسٹر صاحب یہاں پر پھر بات آ جائے گی, میں اور آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ نکل کے آ جائیں گے ہم لوگ ٹرانسجینڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ ٹرانسجینڈر کے خلاف بات نہیں کر رہے, ہم لوگ جو ہے وہ جنسی برابری کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم لوگ اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی جو ہے, جو کہ قوم لوط کی ایک جو ہے وہ مثال ہمارے سامنے ملتی ہے, جو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک قوم تھی, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا. یہ صورتحال اختیار کی جائے گی تو ہمیں اس قوانین سے ہٹ کر بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. آپ نے درست بات کی, قوم لوط کی ایک بدترین مثال ہے, اسی گمازی قاسیوں ترجمانی کے اسی چیز کا یہ مظہر ہے, یہ جو پلندہ انہوں نے تیار کیا اور سینٹ کے اندر پیش کیا ہے. چونکہ اس طرح کے کسی قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پھر اللہ کا عذاب اترتا ہے ایسی قوموں پہ. طریق کے اور آپ کو کھنگال کر دیکھے اور لوگوں کی تباہی و بربادی, اور وہ قصہ پرینہ بن چکے ہیں آج. اور دوسری جو چیز آپ نے بات کی کہ اس طرح کے جو بالکل ٹرانسجنڈر کے کسی قسم کا خلاف نہیں ہے ہم لوگ, یہ جو ایک بدترین نارم کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ سیم سیکس اپنا اگر آپ اپنا جینڈر بدلتے ہیں, لیٹس سے جی ایک لڑکی ہے وہ اپنا جینڈر بدلتی ہے اور پھر کسی مرد لکھواتی ہے اپنے خانے میں, اور پھر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیتی ہے, یا ایک مرد ہے وہ اپنا جینڈر بدل لیتا ہے, عورت لکھوا لیتا ہے, اور پھر ایک دوسرے سے شادی کرتا ہے, مرد سے شادی کر لیتا ہے, جو حقیقی معنوں میں جو کہ ایکچوئل گراؤنڈ میں یا ریئلسٹک گراؤنڈز کے اوپر جو دو مرد حضرات ہوں گے, لیکن صرف آئی ڈی کارڈ پہ اپنا جو جنس چینج کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے, یہ بہت بڑی لعنت ہے, اور اس طرح کے معاملات کو پاکستان جیسی اسلامی مملکت خداداد کو اس کو بالکل کرش کرنا چاہیے, اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے, اور آئینی طور پہ قانونی طور پہ ایسے افراد ایسی سوچ کے حامل لوگوں کی مرمت بھی کرنی چاہیے کہ آپ کس طرح کے ایجنڈاز کو پاکستان کے اندر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہو جائے گا سر کہ چلیں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن ایک بات خبریں بھی بتاتی ہیں, ذرائع بھی بتاتے ہیں, دوسری جگہ سے انفارمیشن آتی ہے وہ بھی یہی بات بتاتی ہے کہ تعداد بھی کافی بڑھ رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ ہم جنس پرستی جیسے جو ہے وہ گھنونے کام کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. سر کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیوں اور اس کی روک تھام کس حد تک جو ہے وہ ممکن ہے انہی وسائل کے اندر؟ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 37 اور 38 کے اندر بڑا کلیئرلی ان چیزوں کو اننشیٹ کر دیا گیا ہے کہ دس از اے فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو ایلیمینیٹ اینڈ ریڈیکیٹ دی سوشل ایول, اسپیشلی جس طرح کی جو ہمارے ہاں معاشرتی برائیاں ہیں, سوشل ایولز ہیں, ان کا کلا کما کرنا, دس از دی فنڈامنٹل ریسپانسبلٹی آف اسٹیٹ سو فار ایز کانسٹیٹیوشن از کنسرن.
تو اگر ریاست جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ نہیں کرے گی، FIR کا اندراج نہیں کرے گی، اور یہ جو پراسپیکٹیو اور نیریٹو بلڈ کرنے کی ہم جنسی کے ریلیٹڈ کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک بڑا ہی ایک لانتی قسم کا کنسیپٹ ہے. ویری سوری ٹو یوز دیز کائنڈ آف ورڈز، لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے دس از مور ڈریڈفل، دس از مور ڈولفل ایز کمپیئر ٹو مائی ورڈس. اور اس کو ایز سون ایز پاسبل یہ جو مسودہ پیش کیا گیا اسے ردی کی ٹوکری کی نظر کرنا چاہیے، اسے جلا دینا چاہیے. اس طرح کے کالے قوانین کی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا چاہیے، یہاں اسلام کے پرنسپل کو آپٹ کرنا چاہیے، یہاں اللہ کے احکامات کو نازل کو یہاں پہ انفورس کرنا چاہیے، بجائے اس کے ہم مغرب پرستی، مغرب کے ایجنڈے اور مغرب کی جو پالیسیز ہیں اس کو پاکستان میں انفورس کریں. میں ادھر بطور جب اسٹوڈنٹ تھا قانون کی تعلیم حاصل کرتا تو ہم نے یہ چیزیں بڑی باریک بینی سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور الحمدللہ جو پاکستان کا نظام ہے دنیا کے بہت سے نظاموں سے وہ بہتر ہے، اور ہمیں اسی نظام کو پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن بیرسٹر صاحب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سر کہ مذہبی حلقے اس پر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مذہبی حلقوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی گئی ہے سر، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں، وہ اس پر کیا بات کر رہے ہیں؟ المیہ نہیں ہے سر کہ اگر اتنا بڑا بل سینٹ میں پیش ہو جائے اور اس پر کوئی آواز نہ اٹھے؟ بالکل آپ نے درست بات کی. ہمارے آئین کے آرٹیکل 228 سے لے کے 31 تک اسلامی جو نظریاتی کونسل کا ایک کردار ہے، ایٹ دی سیم ٹائم آرٹیکل 203 کے اندر ان کا بڑا زبردست طریقے سے رول ڈیفائن کیا گیا ہے. تو ایسے تمام قوانین جو اسلام و سنت سے متصادم ہیں، اسلام کی اسپرٹ سے اور بنیادی نظریات کے متضاد ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا، دس از آلسو فنڈامنٹل فنکشن اینڈ رسپانسبلٹی آف اسلامی فیڈرل شریعت کوڈ. فیڈرل شریعت کوڈ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی یہ ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی جو پیس آف ڈاکومنٹس ہیں دیٹ مسٹ بی چیلنج بیفور فیڈرل شریعت کوڈ انڈر آرٹیکل 203 آف کانسٹیٹیوشن، اور وہاں سے اس طرح کے مسودوں کو، ڈاکومنٹس کو، لیجسلیشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا چاہیے، آئین کے متضاد دلوانا چاہیے، ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایٹ دی سیم ٹائم ہمارے جو پرنسپل آف اسلام ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب، سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میں پھر اپنی بات دہراتا چلوں کہ جی یہ پروگرام ٹرانسجنڈرز کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جنہوں نے آج کے دور میں بھی امت محمدی ہونے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. کیونکہ یہ قوم لوط جو ایک قوم تھی جس پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث پائی گئی تھی. اور اگر ایسا بل پیش ہو رہا ہے تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر کیا کر رہی ہے، یا پھر جتنے مذہبی رہنما اس پہ موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اس پر صحیح معنوں میں قانونی پہلو ہم نے دیکھا، اس پر مذہبی پہلو کیا ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اکرم سعیدی صاحب، آپ ناظم اعلیٰ ہیں جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے. بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. قبلہ کیا کہیں گے اس صورتحال کے اندر سر کہ جو قوم لوط کا نظام تھا وہ رائج کرنے کے لیے بل پیش کیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ ہم جنس پرستی کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند ہو رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھی آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں لائن میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. میں ٹیم سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کو دوبارہ لائن پر لیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس معاملے کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں. یہ کون لوگ ہیں جو انڈائریکٹلی جو مغربی ایجنڈا ہے وہ یہاں پر نافذ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اور میں یہ بات آپ کو بوانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ علماء کرام اس معاملے کے اوپر ضرور آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں لوگوں کی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی غلط چیز یہاں پر نافذ ہو رہی ہے، اگر کوئی باپ یا اپنی کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے یہ بات سوچتی ہے کہ کل کو یہ میرا بچہ بڑا ہوگا اور یہ خدا نہ خواستہ ان کاموں میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے. اس کے لیے والدین علماء کرام کا سہارا لیتے ہیں. علماء کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک بچہ پرورش پائے تو کیا ہی بات ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ وہ کون سا عمل کرنے جا رہا ہے
ہے, جو کون سا عمل قرآن و حدیث کے حق میں ہے اور کون سا عمل قرآن و حدیث کے خلاف دکھائی دیتا ہے. یہ صورتحال پاکستان کے اندر موجود ہے. میں یہ بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدارا اس گندے گھنونے کام کو سپورٹ مت کیجئے, کیونکہ یہ کسی طور پر بھی, ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ کسی طور پر بھی اس کو پاکستان میں رائج کیا جا سکتا ہے یا پاکستان میں اس کو لیگلائز کیا جا سکتا ہے, کیونکہ کسی بھی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان, جب اسلام نے ممانعت کر دی ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جو ہے وہ عمل میں آیا ہے, قیام میں آیا ہے, اس تمام تر صورتحال کے اندر کیسے ہمارا دماغ یہ بات تسلیم کر لے یا کیسے ہم یہ بات اپنے دل سے تسلیم کر لیں کہ جی اس قسم کے کسی گندے گھنونے کام کو جو ہے, جس کی اسلام میں, جس کی قرآن و حدیث میں ممانعت قرار دی گئی ہے, اس کو ہم یہاں پر رائج کرنے دیں گے. کیونکہ میں یہ بات واضح طور پر جانتا ہوں کہ پہلے مغربی ممالک کے اندر بھی اتنی یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی, ہم جنس پرستی اتنا جو ہے وہ فروغ نہیں پا رہی تھی, لیکن اب وہاں پر بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انہوں نے اسی حوالے سے قوانین مرتب کر دیے ہیں اور قوانین کی روشنی میں انہوں نے وہاں پر یہ چیز لیگلائز کر دی ہے. اس لیے ہم صرف سوشل میڈیا پر دیکھ کر اف یا افسوس نہیں کر سکتے. اس صورتحال کے اندر ہمیں آواز اٹھانی ہے, ہمیں بات کرنی ہے, ہمیں اس قوانین کو رائج ہونے سے روکنا ہے. کون ہیں وہ لوگ جو آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ جی اس کو رائج کرنے دیا جائے, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جی ہر کسی کو جو ہے وہ مذہبی آزادی ہو, ہر کسی کو جو ہے وہ زندگی گزارنے کی آزادی ہو. اس طرح کی زندگی تو خدا کی قسم لوگ اس پر, ایسی زندگی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ ایسی زندگی آپ جینا چاہتے ہیں, ایسی قوم کی زندگی آپ جینا چاہتے ہیں جس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا, جس قوم کو جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم قرار دیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اپنا غضب نازل کرے, اپنا عذاب نازل کرے. کسی طور پر بھی یہ چیز تسلیم کے قابل نہیں ہو سکتی. میں تمام سیکولر اور لبرلز کو بھی یہ چیلنج دیتا ہوں کہ خدارا اس پہ اپنا قبلہ درست کر لیجئے, ورنہ زیادہ دن آپ کا بیانیہ بھی چلنے والا نہیں ہے. جتنے لوگ یہاں پر کراچی یا لاہور کی سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی یا اس قسم کے دوسرے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں, مغرب سے آپ کو فنڈ آتا ہوگا, لیکن یہ فنڈ یہاں پر ہماری مذہبی دولت, ہماری اسلامی دولت, ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی دولت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. سیسا پلائی دیوار ہم لوگ بن کے کھڑے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ اگر ایسی صورتحال چلتی رہی تو اس کے تناظر میں اور آپ آواز اٹھاتے رہیں گے, علماء کرام اس پر آواز اٹھاتے رہیں گے. لیکن یہاں پر بڑی امیدیں وابستہ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل والوں سے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں تو کسی ایک مکتبہ فکر کی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نمائندگی موجود نہ ہو. وہاں پر شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی سب لوگ موجود ہیں, تمام علماء کرام موجود ہیں. وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ان کی ناک کے نیچے جو ہے وہ کیسے یہ بل منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے؟ ایک بار پھر ہمارے ساتھ مولانا اکرم سعیدی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, ایک بار پھر آپ نے جوائن کیا ہے. لائن میں ڈسٹورشن کی وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو سکی, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ سر. اس اہم ایشو پر آپ نے مجھ کو آن لائن لیا ہے. جی, یہ اصل جو اس وقت سازش ہو رہی ہے یہ یہود و حنود کی شروع سے ہی سازشیں رہی ہیں. قرآن مجید میں بھی قوم لوط کا ذکر ہے اور قوم لوط کو اللہ کریم نے عبرتناک سزا دی کہ آسمان سے پتھر برسائے, قوم پوری کی پوری ہلاک ہو گئی. لہذا ہم جنس پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انتہائی غیر اخلاقی اور مذہبی عمل ہے. ایسا کرنے والے بھی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان باغی ہیں اور یہ قرآن کے بھی منکر ہو رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے بھی منکر ہو رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں والی شکل اپنائے, ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مرد والی اور شکل اپنائے. تو جب ایک شکل بدلنے پر لعنت ہے, جو ہم جنس پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں یہ تو صراحتاً کفر ہے, اسلام کے خلاف ہے. ایسا کرنے والے بھی اپنے ایمان کی خیر منائیں. تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور حکومت کو متنبع کرتا ہوں. ہمارا ملک پہلے بھی بحران کا شکار ہے اور سازشوں کے تحت اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں علماء حق کا اور تمام درد رکھنے والے مسلمانوں پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بحران سے ملک کو نکالا ہے. اب مزید ایسی غیبی شیطانی قوتیں ہیں جو کبھی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالتی ہیں, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, کبھی حرف سے حرف کا فارم
और कौमी असम्बली के मौजूद मेंबरान के फार्म से लफ्ज हल्फ निकालते हैं, ऐसे अगासर पर निगाह रखी जाइए। हुकूमत को किया जाता है कि इस इक़दाम को फौरी तौर पे जो कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। ये अमल कुरान के खिलाफ है, हदीस पाक के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन मौलाना साहब ये भी तो देखें ना सर कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौजूद है, तमाम उलेमा उसके अंदर मौजूद हैं, विफाकी मजहबी उमूर भी एक मुसलमान को ही बैठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स बैठा हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर आवाज नहीं उठाई जा रही। ये बिल पेश कैसे कर दिया गया सर? ये बात मेरी अब तक मुझे ये हजम नहीं हो रही है बात। भाईजान ये तो अभी एक बिल पेश हुआ है जिसमें 18 साल से कम उम्र कलमा पढ़ाने को जुर्म करार दिया गया या खानदानी निजाम को तबाह बर्बाद करने की साजिश की गई। इसका भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल को इल्म नहीं है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को तो इन्होंने एक ऐसे रखा हुआ है जैसे स्टैम्प पेपर होता है। अभी जब इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एक्शन लिया तो हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसा कोई भी इशू है हुकूमत को पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल में पेश करना चाहिए। मेरा गुमान ये है कि शायद मजहबी उमूर के वफाकी वजीर के भी इल्म में ना हो और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भी ये पेश ना किया गया हो, तो ईवानों में हुक्मरानी बेंचों पर इस किस्म के अनासर बाज मौजूद हैं जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लिहाजा इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हम इसको कल जुमे में कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान तक आवाज न पहुंची तो सुबह सिंध के हर मसले में इंशाअल्लाह इसके खिलाफ करारदादें पास कराई जाएंगी। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है सर कि चलें ठीक है, ये बात बिल्कुल होनी चाहिए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस बात को कि आपने कहा कि नमाज जुम्मा के अंदर खुतबात के अंदर इस बात की निशानदेही की जाएगी, करारदादें पास की जाएंगी। लेकिन सर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बच्चियां इसका शिकार भी हो रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। तमाम तर सूरत हाल, तमाम तर जो फिगर्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से मैंने पूरी रिसर्च देखी है सर। तो मौलाना साहब कैसे जहन साजी मुमकिन हो सकेगी? वालिदैन तो परेशान रहेंगे अपने बच्चों के हवाले से। अल्लाह आपको जज़ात आ फरमाए। वाकई दीनी मजहबी तबके को अपने जुमे के खिताबात में इस किस्म के मौजूआत और टॉपिक पर अपना लाएअमल, अपना तासुर पेश करना चाहिए। चूंकि इज्तिमाआत में जुमे में मुख्तलिफ उन्वानात पर तो तकरीरें होती हैं, लेकिन ऐसे अहम इशू पर उलमाए किराम बयान नहीं करते। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अपील करता हूँ कि उलमाए किराम ऐसे हसास मसाइल को मिंबर के ऊपर बयान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसको वादे करें और जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। जो सही है उसको सही कहें। बहुत शुक्रिया मौलाना अकरम सईदी साहब, आपने इतनी मुफस्सिल गुफ्तगू फरमाई और वाज़े तौर पर ये सही मानों में अगर इस चीज़ को नाफिज करना है, इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल फौरी तौर पर लोगों के जहनों तक पहुँचाना है कि इस चीज़ों की जो है वो इस्लाम में या कुरान हदीस में ममानियत की गई है, तो जुम्मे का खुतबा बेहतर जगह है, बेहतर प्लेटफॉर्म है कि वहाँ से अगर कोई उलमाए कराम जो है वो कोई बात कर रहे हैं तो तमाम मुसलमान इस बात को जहन नशीन करें कि इस मामले के ऊपर किसी भी तौर पर गुंजाइश की हम उम्मीद कर ही नहीं सकते और ना ही इस पर किसी गुंजाइश का मुजाहिरा किया जाएगा। अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मैं बार बार बात कर रहा हूं, जब वहां पर इस्लाम नहीं है, नजरियात नहीं है, सिर्फ काउंसिल रह गया है, तो यह भी बहुत बड़ा अलमिया है। ये तमाम तर सूरत हाल पहले वहां डिस्कस होनी चाहिए, उसके बाद वफाकी वजीर मजहबी उमूर को जो है इस पर ऑन बोर्ड लेना चाहिए और उसके बाद ये बिल पेश करना चाहिए। वरना यह भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर इस किस्म के गंदे घिनौने काम को लीगलाइज करने के बिल पेश किए जाएं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।